औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली या रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? उम्मीद है कि ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। आज अल्हम्दुलिल्लाह इंटेंसिव 4 का हमारा लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 1 के अंदर मैंने आपको इस्म को आइडेंटिफाई करने के कुछ पॉइंट्स लिखवाए थे और उसके बाद आपके पास एक असाइनमेंट थी कि आपने सूरह अल-फातिहा और सूरह अल-इखलास का ग्रामेटिकल एनालिसिस करना है, बिल्कुल उसी तरह जैसे मैंने सूरह अल-तकासुर और सूरह नास का आपको ग्रामेटिकल एनालिसिस करके बताया था। अब आज मैं आपके सामने सूरह अल-फातिहा के लिए वही प्रोसेस डन करने वाली हूँ, तो गौर से इस पूरे लेक्चर को देखिएगा। बिस्मिल्लाह। चलें, हमारे पास सबसे पहला वर्ड है बिस्मी। अब बिस्मी का जो वर्ड है ना, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि दो चीज़ें होती हैं। एक तो ये बी पार्ट है और एक ये इस्म का पार्ट होता है, यानी ये बी है और आगे इस्म है। लेकिन क्या होता है कि इस बात के ऊपर बहुत सारी बहस है स्कॉलर्स की कि ये जो बिस्मी वर्ड था इसमें अलिफ़ क्यों ज़ाहिर नहीं हुआ। तो एक जो स्कॉलर्स की बात है उसके अकॉर्डिंग ये है कि अल्लाह ताला का इस्म एक ऐसा इस्म है, ये एक ऐसा नाम है कि जब देखें पहाड़ों को कुरान की नेमत की जानिब जब अता करने की बात की गई तो पहाड़ लरज़ गए थे और इंसान ने उस ज़िम्मेदारी को उठा लिया था। अब जब बात है अल्लाह के इस्म की, अल्लाह के नाम की, तो इस वर्ड इस्म के अंदर ये पावर नहीं थी कि वो उस ज़िम्मेदारी को, उस नेमत को, उस हिम्मत को उठा सके। तो इस वर्ड के अंदर से इस्म अलिफ़ चला गया, अलिफ़ वहाँ पर स्टैंड नहीं कर सका। ये वर्ड ख़ुद ब्रेक हो गया क्योंकि इसके अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं थी कि वो वर्ड अल्लाह, यानी अल्लाह के नाम को, अल्लाह के नाम के लिए जैसे हम कहते हैं ना कि इसका इस्म क्या है, हर चीज़ का कोई नाम होता है, हर चीज़ का कोई इस्म होता है। तो हमारे रब है, हमारे रब का क्या इस्म है, हमारे रब का क्या नाम है। तो ये जो एक जनरल टर्म है इस्म की, इस इस्म के वर्ड ने भी वो स्ट्रेंथ शो नहीं की अल्लाह ताला के नाम को ज़ाहिर करने के लिए। ये एक स्कॉलर्स की बात थी जो कि आगे मज़ीद जब हम इंशाल्लाह अरबिक लिटरेचर पढ़ेंगे और बाकी बुक्स पढ़ेंगे तफसीर की जो कि अरबिक लैंग्वेज में लिखी हुई हैं, तो वहाँ पर मज़ीद हमें इस तरह के पॉइंट्स मिलेंगे कि यहाँ पर अलिफ़ क्यों नहीं है। लेकिन अभी तक के लिए जो एक सिंपल पॉइंट था वो मैंने आपके सामने रख दिया है। तो यहाँ पर अब हमारे पास जो वर्ड है उसके दो पार्ट्स हैं, एक है बी पार्ट और एक है इस्म पार्ट। बी जो है वो हमारा हर्फ ऑफ जर है और इस्म के आगे नीचे देखें कि ज़ेर आ रही है, यानी यहाँ पर जर का स्टेटस आ रहा है। जर का स्टेटस आ रहा है तो हमने ये देखा था कि ये तो हर्फ ऑफ जर हो गया, तो हर्फ ऑफ जर का जो विक्टिम होता है वो क्या होता है, इस्म होता है। तो हम इसको क्या लिखेंगे जी, हम इसको लिखेंगे कि ये इस्म है। ठीक हो गया। बी जो पार्ट था ये हमारा हर्फ था और जो हमारा इस्म पार्ट है वो है हमारा इस्म। मैं आगे यहाँ पर लिख भी देती हूँ, सॉरी। तो अब आपने देखा कि प्रोसेस किस तरह से डन हुआ है। प्रोसेस ऐसे डन हुआ है कि पहले आपने बी को आइडेंटिफाई किया कि ये तो हर्फ ऑफ जर था, उसके बाद आपने देखा कि इस्म है और इस्म के पॉइंट्स में हमने देखा था कि जो हर्फ ऑफ जर का विक्टिम होगा या हर्फ ऑफ नसब का विक्टिम होगा वो इस्म की कैटेगरी में आएगा। तो ये दोनों आ गए, एक हर्फ की कैटेगरी में आ गया और एक इस्म की कैटेगरी में आ गया। यहाँ पर मैंने पॉइंट्स लिख भी दिए हैं। तो ये आपका प्रोसेस डन हुआ। अब वर्ड अल्लाह, वर्ड अल्लाह इस्म है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर इसको भी इस्म के साथ हाईलाइट कर देंगे। और अर्रहमान ये भी इस्म है। ये इस्म क्यों है? अर्रहीम भी इस्म है। इसका रीज़न बताएं मुझे। इसका रीज़न ये है कि इसमें अलिफ लाम आ रहा है,
ٹھیک ہے، اس کا بھی ریزن یہ ہے کہ اس میں الف لام آ رہا ہے. اور ورڈ اللہ کے اوپر جب ہم نے ڈسکشن کی تھی، کسی انٹینسو کے اندر ہوئی ہے، تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ورڈ اللہ کے سٹارٹ میں یہ جو الف لام ہے، یہ وہ الف لام نہیں ہے جو ادھر آتا ہے. ٹھیک ہے، یہ کمبینیشن ہے الہ کا. ٹھیک ہے، تو اس سے بنتا ہے ورڈ اللہ. اب چلتے ہیں آگے. الحمد کیا ہے؟ اچھا، یہاں پر ایک بات ہے کہ میں نے آپ کو یہ سورہ الفاتحہ کرواتے ہوئے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہاں پر 1 لکھا ہوا ہے، یہ کیوں کروائی ہے؟ دیکھیں، سورہ الفاتحہ کے اندر نا ایک اختلاف ہے اسکالرس کا، اور وہ اختلاف یہ ہے کہ سورہ الفاتحہ کی جو 7 آیات ہیں نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان 7 آیات میں سے ایک حصہ ہے. کچھ کہتے ہیں کہ سورہ الفاتحہ کی ابتدا الحمدللہ رب العالمین سے ہوتی ہے، اور کچھ کہتے ہیں کہ اس کی ابتدا جو ہوتی ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوتی ہے. اب یہاں پر یہ ایک تھوڑا سا اختلاف ہے، اور اس حساب سے جو بات بہتر لگے، جس بات کو آپ ایکسیپٹ کرنا چاہیں اس کو ایکسیپٹ کر سکتے ہیں. استاد نعمان علی خان کے نزدیک کون سا پوائنٹ زیادہ اس میں ایکسیپٹیبل ہے؟ وہ یہ ہے کہ جو حدیث قدسی ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب سورہ الفاتحہ انسان پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر بات کے بعد اس کو جواب عطا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو جب وہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو یہ جو حدیث قدسی ہے اس کے اندر جو ابتدا ہو رہی تھی وہ الحمدللہ رب العالمین سے تھی. تو اس لیے استاد نعمان علی خان جس بات کو ایکسیپٹ کرتے ہیں وہ ان کے نزدیک یہ ہے کہ سورہ الفاتحہ کی ابتدا جو ہوتی ہے وہ الحمدللہ رب العالمین سے ہوتی ہے. لیکن جو باقی لوگ ہیں ان کے پاس بھی ظاہری بات ہے اپنی دلیل ہوگی. تو دیکھیں، جب کسی بات میں اختلاف ہوتا ہے نا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ایک بندہ بالکل ٹھیک ہے اور دوسرا بندہ بالکل غلط ہے. ہم جب پڑھے تھے نا اصول فقہ، تو اس میں ہم نے استاد نے ہمیں ایک بہت خوبصورت بات سکھائی کہ دیکھیں، جو اختلاف ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے، جیسے اب ہمارے پاکستان میں کچھ حنفی ہیں، کچھ شافعی ہیں، کچھ حنبلی ہیں. تو اس بات کی وجہ سے نا مسلک بنے ہیں، فرقے بنے ہیں، اور بہت ساری اس طریقے کی باتیں. اب کیا تھا کہ جیسے امام ابو حنیفہ ہیں، امام شافعی ہیں، تو انہوں نے جب اپنا کام کیا نا، تو ظاہری بات ہے امام ابو حنیفہ کا ایک الگ دور تھا، امام شافعی جو تھے ان کا ایک الگ دور تھا. اب یہ بات ہے کہ اس دور میں نہ تو گوگل تھا، اور نہ ہی انٹرنیٹ موجود تھا، نہ ہی باقی سہولیات جو کہ آج ہمارے پاس موجود ہے. جیسے ہمارے پاس کیسی سہولیات موجود ہیں کہ اگر ہمیں کسی ورڈ کا میننگ نہیں پتہ چل رہا، ہم اس کو انٹرنیٹ پہ ڈالتے ہیں، ہمیں اس کی پوری ڈیٹیل پتہ چل جاتی ہے. ابھی عربک لینگویج، ہم اس کے ایک ورڈ ڈالیں گے، ہمارے پاس ویب سائٹس موجود ہوں گی جہاں پر ہمیں اس کی تفسیر مل جائے گی، ہمیں اس سے ریلیٹڈ ہر ایکسپلینیشن مل جائے گی. لیکن اس دور میں ایسا نہیں تھا. جب ہمارے امام کام کیا کرتے تھے تو ان کی بہت محنتیں ہیں، اتنی محنتیں ہیں ان لوگوں کی کہ ان لوگوں کو ٹریول کرنا پڑتا تھا، اور ایک ایک جگہ سے ایک ایک بات کلیکٹ کرنی پڑتی تھی. اور پھر وہ جسٹ بات کلیکٹ نہیں کرتے تھے، بلکہ اس کلیکٹ کی ہوئی بات کی ان کو اتھینٹسٹی چیک کرنی پڑتی تھی. ہماری سیرت کے اوپر کام ہو رہا ہے نا، سیرت کی کتاب کے اوپر، تو اس میں ایک بڑی خوبصورت بات ان عالم نے لکھی کہ ہمارے جو دین ہے نا، ہمارا دین اسلام ایسا ہے کہ جس میں نہ صرف رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت موجود ہے، محفوظ ہے، مکمل محفوظ ہے، بلکہ وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کوٹ کرتے تھے، یا پھر ان کا کوئی بھی نالج ان لوگوں نے آگے پہنچایا ہے، تو وہ جو لوگ تھے ان لوگوں کی بھی زندگیاں محفوظ ہیں، ان لوگوں کی بھی اتھینٹسٹی چیک کی گئی ہے، ان کے کریکٹرز کو چیک کیا گیا ہے. تبھی تو یہ صحیح حدیث اور جو ضعیف حدیث ہیں اور حسن حدیث، ان کا وہ ایک بن جاتی ہے، ڈویژن ہو جاتی ہے ان پوائنٹس کی بیس پر، جن لوگوں کی وجہ سے وہ آگے پہنچی ہے ہم لوگوں تک. تو بات یہاں پر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا جو دین تھا نا، اب جیسے امام حنفی ہیں یا امام شافعی ہیں، تو ان لوگوں نے اپنے دور کے لحاظ سے جو علم ان لوگوں کو ملا، جہاں تک وہ اپنا 100% کیا 200% ان لوگوں نے دیا، وہ ہمارے امام ہیں. ٹھیک ہے، ان لوگوں نے 200% دیا ہے، اور 200% جب انہوں نے دیا تو وہ جتنا علم حاصل کر سکے، جو ان تک پہنچ سکا، وہ انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا، انہوں نے اس کو کوٹ کیا.
اب امام حنفی کے زمانے میں جو علم ان کو موجود تھا انہوں نے وہ کر دیا. اب امام شافعی کا دور ہے. اب امام شافعی کے دور میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ان کو امام حنفی سے مل گئی ہوں گی یا باقی لوگوں سے مل گئی ہوں گی. اب کیا ہے جی کہ امام شافعی کے دور میں ہو سکتا ہے کچھ ایسی نئی چیز جو ان کو مل گئی ہو جو امام حنفی تک نہ پہنچی ہو. یعنی کہ یہ جو فرق تھا نا، یہ فرق یہ تھا کہ ایک علم ایک امام تک اگر پہنچ گیا ہے تو دوسرے امام تک شاید وہ نہیں پہنچ سکا. اس کے پیچھے 100 وجوہات ہیں کہ اس وقت میں یہ آسانیاں تھی ہی نہیں جو آج کے وقت میں آج کے دور میں جو تیزی ہے وہ اس وقت میں تو تھی ہی نہیں. تو اس وقت یہ کیا گیا کہ ایک امام نے ایک بات کوٹ کی اور اگر دوسرے امام نے کوٹ نہیں کی یا دوسرے امام نے دوسرے انداز سے کوٹ کی ہے اپنے دور میں جو علم ان کو اس وقت اپنے دور میں مل رہا تھا، تو اس حساب سے اب جو لوگ فساد مچانے والے ہوتے ہیں نا، یا جن لوگوں نے لڑائیاں کرنی ہوتی ہیں، وہ لوگ کیا کرتے ہیں، وہ لوگ علم تو حاصل انہوں نے نہیں کیا ہوتا، نہ ہی انہوں نے علم کی بیس پہ بات کرنی ہوتی ہے. وہ اس بات پہ لڑتے ہیں کہ میں یہ ایکٹ پرفارم کر رہا ہوں، یہ میرے جیسا ایکٹ پرفارم نہیں کر رہا، یعنی یہ غلط ہے. اگر صحیح بخاری میں کسی کو کوئی حدیث مل گئی ہے اور صحیح مسلم میں اس کو وہ ڈیفرنٹ وے میں حدیث مل رہی ہے، اور کوئی کسی کا نماز ادا کرنے کا طریقہ ایک الگ ہے، کوئی رفع یدین کر رہا ہے، کوئی رفع یدین نہیں کر رہا ہے، تو ایک کہہ دے گا دوسرے کو کہ یہ غلط ہے، دوسرا کہہ دے گا پہلے کو یہ غلط ہے. دیکھیں، اختلاف رائے کا حق موجود ہے، لیکن کسی کو آپ یہ کہہ دو کہ سند لگا دو کہ یہ بندہ غلط ہے، ایسا نہیں کر سکتے ہو آپ. یہ جو فرق تھا یہ علم میں تھا، نالج میں تھا. اس وقت جو نالج ملا اس کو آگے لوگوں تک پہنچا دیا گیا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا نخواستہ ہمارے کسی امام میں کوئی ایسی ڈاؤٹ والی بات ہے یا کچھ بھی. ہمارے جو امام ہیں وہ قابل احترام ہستیاں ہیں اور ان کے ایون علم کو ہمیں پڑھنا چاہیے، ہمیں ان ہسٹری کو جاننا چاہیے تاکہ ہمیں پتہ چلے کون سا بندہ ہمیں صحیح بات کہہ رہا ہے، کون سا بندہ ہمیں غلط بات کہہ رہا ہے. ہمارے استاد نے بہت خوبصورت بات کی کہ آپ کو ہمیشہ فساد کرنے والے وہ لوگ ملیں گے جن کا علم سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ سنی سنائی باتوں پر عمل کرتے ہیں. جو لوگ علم والے ہوتے ہیں نا وہ لڑتے نہیں ہیں. علم والے آپ کو لڑتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے کیونکہ علم والوں کو پتہ ہے اختلاف رائے حق ہے. اب آپ ایک پوائنٹ کے اوپر ایگری کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے میں اس پوائنٹ پہ ایگری نہ کروں، ہو سکتا ہے ایسا کہ میرا ایک پوائنٹ ہو آپ اس پوائنٹ پہ ایگری نہ کریں، تو اختلاف رائے آپ کا حق ہے، اختلاف رائے میرا بھی حق ہے. تو اپنے اندر کریکٹر کے اندر اتنی فلیکسیبلٹی رکھیں کہ جب آپ کے پوائنٹ سے الگ کوئی دوسرا بندہ کوئی بات کہتا ہے نا تو آپ اس کو ایکسیپٹ کر پائیں. کیونکہ اگر آپ کے اندر ایکسیپٹنس نہیں ہے، حضرت واصف علی واصف کا ایک جملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اس دنیا میں اپنے نہ ماننے والوں کو برداشت کر رکھا ہے. اللہ تعالیٰ کتنے ایسے لوگ ہیں جو کہ اللہ کا انکار کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ان کو بھی پال رہا ہے. تو ہم لوگ جو ہیں وہ صرف اپنی رائے سے ایک اختلاف کرنے والے کے ساتھ یہ ہے کہ ختم کر دیتے ہیں، ہر ایک چیز ختم ہو جاتی ہے، ایون قتل تک بات پہنچ جاتی ہے. سورہ المنافقون میں نے آپ لوگوں کو یاد کرنے کو دی ہوئی ہے، اور سورہ المنافقون کی کبھی اگر آپ ہسٹری پڑھیں نا کہ اس کے نزول کا جو سینیریو تھا وہ کیا تھا، تو آپ کو پتہ چلے کہ ایک ایسا موقع آ گیا تھا کہ جب جو منافق تھے نا انہوں نے مسلمانوں کے درمیان یعنی انصار اور مہاجرین کے درمیان نا ایک لڑائی کا ماحول بنوا دیا تھا. تو ایک جو مہاجر تھے انہوں نے ایک انصار کے اوپر کوئی ہاتھ اٹھایا اور کچھ ان کو تھوڑی سی لگ گئی. تو اس بات پر مہاجروں نے آواز دی اپنے ساتھیوں کو اور انصار کے لوگوں نے آواز دی اپنے ساتھیوں کو. اور منافق جو تھے اس وقت مدینے کا جو سب سے سخت منافق ہے جس کا نام ہے عبداللہ ابن ابی، اس کی یہ کوشش تھی کہ مسلمان یہاں سے لڑیں اور یہ جو جماعت ہے یہ ٹوٹ جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں مدینے سے چلے جائیں اور اس کو مدینے کا اختیار مل جائے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جب یہ بات پہنچی تو اس وقت رسول پاک آئے اور انہوں نے کہا کہ یہ جو پکار تم دے رہے ہو یہ کیسی، یہ جاہلیت کی پکار ہے اور یہ بری پکار ہے. دیکھیں کہ اب مہاجر جو تھے وہ کس کو آواز دے رہے تھے، اپنے مہاجرین کو دے رہے تھے اپنی مدد کے لیے. انصار آواز دے رہے تھے انصار لوگوں کو اپنی مدد کے لیے. اب مدد کی پکار غلط نہیں ہوتی. انصار اور مہاجر ایک بہت بڑا نام ہے. مہاجر وہ جو اللہ تعالیٰ کے راہ میں سب کچھ چھوڑ آئے تھے، اور انصار وہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے اپنا سارا مال قربان کر دیا تھا، مہاجرین کو اس میں سے حصہ دے دیا تھا. اب اس وقت دیکھیں کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ یہ جو پکار اس وقت تم دے رہے ہو یہ غلط ہے،
یہ گندی پکار ہے، یہ بری پکار ہے، یہ جاہلیت کی پکار ہے۔ اور اس وقت انہیں سمجھ آئی کہ اگر ایک جماعت، دو جماعتیں تھیں اس وقت، فرض کریں کہ اس وقت وہاں پہ نا دو جماعتیں تھیں، اور اس میں سے ایک جماعت کوئی ایک ہے اور دوسری کوئی دوسری ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں سے ہر کوئی اپنے اپنے لوگوں کو اپنی مدد کے لیے پکار ہے، بیچ میں اسلام کدھر ہے؟ وہ تو اپنے لیے لڑ رہے ہیں نا، پھر اپنے مقدمے کے لیے ان لوگوں نے لڑنا شروع کر دیے، اسلام تو نہیں رہا، دین کی سربلندی تو ان کا مقصد نہیں ہے۔ مقصد تو لڑائی کا ہو، پکار کا ہو، تو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اگر کسی سے آپ کو جنگ لڑنی پڑ رہی ہے، اور ایون اس وقت وہ انصار اور مہاجرین جو تھے وہ ایک غزوہ سے واپس آ رہے تھے، اور غزوہ سے واپسی پر وہاں پر کفار کو شکست دے کر آ رہے تھے۔ شکست دینے کے بعد یہاں پر انصار اور مہاجرین کی جب آپس میں لڑائی ہونے لگی تو رسول اللہ نے ان کو اس وقت اس بات سے سمجھایا کہ یہ تو جاہلیت کی پکار ہے جس میں تم لوگ چل رہے ہو۔ ایک جماعت بھی اپنے لوگوں کو اگر کسی ایسے مقصد کے لیے پکار لینا کہ ہماری جماعت ہی آگے جائے، ہم ہی بہتر ہیں، دوسرا غلط ہے، تو پھر یہ جاہلیت کی پکار ہے، یہ مدد کی پکار۔ اور وہ سب سے عظیم ٹیگز، مہاجر کا ٹیگ اور انصار کا ٹیگ، چھوٹی بات نہیں ہے، بہت بڑے جذبے چاہیے اپنے سب کچھ چھوڑنے کے لیے، اور اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے بہت جذبہ چاہیے، بہت جگرا چاہیے ہوتا ہے اس کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے لوگوں کے اندر وہ جذبہ رکھا تھا جو ہم امیجن بھی کرتے ہیں نا تو ہم لوگوں کے اندر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر جب وہ لڑنے لگے، جب منافق لوگوں کے فتنے کی وجہ سے مہاجر اور انصار کے درمیان وہ جو محبت کا رشتہ تھا، جب اس میں دراڑ آنے لگی تو رسول اللہ نے آ کے ان کو سمجھایا، ان کی سوچ کے اندر جو برائی آئی تھی، جو گندگی آئی تھی، اس کو دور کر دیا۔ اور پھر ان مہاجر نے جنہوں نے انصار کے ایک بندے کو مارا تھا یا کچھ کیا تھا، انہوں نے معافی مانگی، اور انصار کے اس بندے نے ان کو معاف بھی کر دیا، اور کنویں سے پانی لینے کے اوپر یہ جھگڑا شروع ہوا تھا۔ لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ رسول اللہ نے اس وقت دونوں جماعتوں کو کس طرح اسلام کے لیے اکٹھا کیا دوبارہ، اور کس طرح بتایا کہ جاہلیت کی پکار میں نہیں جانا۔ تو اپنے عمل کو بہتر کریں اور اپنے علم کو پکا کریں، اپنے علم کو اتنا پکا کریں کہ کوئی بھی جاہل انسان آپ کو دوسرے بندے کے خلاف نہ کر سکے، کوئی بھی جاہل انسان آپ کو کسی جماعت کے مقابلے میں استعمال نہ کر سکے، کوئی بھی جاہل انسان آپ کو اس بات میں نہ لا سکے کہ آپ ہی رائٹ ہیں اور دوسرے بندے کو اختلاف کا حق ہی نہیں ہے۔ تو یہاں پر اب سورہ الفاتحہ کے اندر جو دو رائے ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں، کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بسم اللہ سورہ الفاتحہ کا پارٹ ہے، اور کچھ کہتے ہیں کہ سورہ الفاتحہ کی ابتدا جو ہے وہ الحمدللہ رب العالمین سے ہوتی ہے۔ دونوں کے پاس اپنے دلائل ہیں، آپ دلائل پڑھیں، آپ کو جو چیز ایکسیپٹ کرنے کے قابل لگتی ہے، یعنی آپ کا دل جس پہ مطمئن ہوتا ہے آپ اس کو ایکسیپٹ کر لیں، ٹھیک ہو جائے گا کام۔ اب پھر الحمدللہ کے لیے ہم نے کیا تھا کہ الحمدللہ کا جو سٹارٹ ہے وہ الف لام سے ہو رہا ہے، اس لیے یہ بھی کیا ہے، یہ اسم ہے، یہ بھی اسم ہے۔ اب اس پروسیس کے اندر میں صرف وہ چیز لکھ رہی ہوں جس وجہ سے یہ لوگ جن کی وجہ سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ ان کا آنسر کیا ہے اور کس وجہ سے، وہ بھی میں آپ کو یہاں پہ ریزن بھی آئیڈینٹیفائی کر کے بتا رہی ہوں۔ اسی طریقے سے اگر آپ کو کچھ پتہ چلتا ہے کہ کوئی ورڈ جو ہے وہ فیل ہے تو آپ نے فیل کا ریزن لکھنا ہے، تاکہ آپ کے پاس ریزن ہو کہ ہاں میں نے اس وجہ سے اس کو یہ ڈھونڈا تھا۔ اب آگے للہ، للہ دیکھیں کیا ہے، للہ کا سٹارٹ ہے لام زیر لی اور ورڈ اللہ، تو یہ کیا ہے، کمبینیشن ہے لی کا پلس ورڈ اللہ۔ تو اس میں جو لی ہے یہ تو ہے حرف آف جر، تو اس کو آپ کہہ دو گے کہ یہ ہو گیا حرف آف جر۔ اب آگے جو ہے دوسرا ورڈ اللہ، یہ ہے اسم، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیوں ہے ورڈ اللہ اسم، کیونکہ یہ ہے لی ہے حرف، اور جو ورڈ اللہ ہے وہ ہے اسم، اور کیوں ہے، کیونکہ یہ ہے وکٹم آف، اچھا اب میں اس کی شارٹ فارم بنانے والی ہوں بھائی، وکٹم آف HOJ، ٹھیک ہو گیا۔ اب جب آئے گا نا حرف آف نصب کا تو میں نے ادھر این کر دینا ہے۔ اب آگے چلتے ہیں جی ربی پر، ربی العالمین، ربی لائٹ ہے، الف لام بھی نہیں ہے، العالمین
اینا کا کمبینیشن یا تو نصب ہوتا ہے یا جر ہوتا ہے، اور جب مضاف آ جائے تو اس کے آگے آنے والے ورڈ میں اگر اس طرح کا کمبینیشن آ رہا ہے تو کنفیوژن کی ضرورت نہیں ہے، پھر ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہاں پر کیا ہے، یہ جر کی فارم میں ہے۔ ادھر لکھ دیتے ہیں کہ یہ ہے جر کا کمبینیشن ہے، یہ لائٹ ہے، اور الف لام بھی اس میں نہیں ہے، تو یہ کیا ہے، یہ ہے جی آپ کا مضاف، اور یہ کیا ہے آپ کا مضاف الیہ، اور یہ دونوں کیا ہو جائیں گے، پھر یہ دونوں ہو جائیں گے اضافہ۔ اب میں ادھر لکھ دیتی ہوں اضافہ، اور یہ دونوں ہیں کیا، پھر یہ دونوں ہیں اسم، کیونکہ اضافہ کے اندر سوری میں نے الرحمن میں بھی اسم کر دیے، لیکن چلیں کرنا تو ہے ہی ہے نا، کیونکہ ادھر بھی الف لام آ رہا ہے، تو یہ الف لام کی وجہ سے اسم ہے، ادھر الف لام آ رہا ہے، یہ بھی الف لام کی وجہ سے اسم ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آگے مالکی، مالکی لائٹ ہے، الف لام نہیں ہے، تو یہ کیا ہو گیا ہے، یہ ہے جی آپ کا مضاف، یومی یہ ہے جر کی کیفیت میں، تو پھر یہ کیا آ جائے گا، یہ ہو جائے گا آپ کا مضاف، اور یہ ہو جائے گا آپ کا مضاف الیہ، ٹھیک ہے۔ پھر آگے اب یہ دیکھتے ہیں کہ یہ لائٹ بھی ہے اور اس میں الف لام بھی نہیں ہے، تو الدینی یہ بھی جر کی فارم میں ہے، تو یہ کیا ہو جائے گا آپ کا مضاف الیہ، اور یہ بیک وقت مضاف بھی ہے اور مضاف الیہ بھی ہے، تو یہ جو تینوں ہے نا، ان پورا کا پورا حصہ یہ مل کر کیا بناتے ہیں، یہ مل کر بناتے ہیں جی اضافہ۔ تو مضاف بھی اسم ہوتا ہے، مضاف الیہ بھی اسم ہوتا ہے، اور اگر یہ مضاف تھا تو بھی اسم ہے، اور مضاف الیہ ہے تو بھی اسم ہے، تو یہ سب کے سب کیا تھے، مضاف الیہ، ٹھیک ہو گیا۔ اب آگے چلتے ہیں جی ایاکا، ایاکا سے پہلے دیکھیں نعبدو، نعبدو کس کے جیسا ہے، ننصرو، 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 نعبدو، تو یہ کیا ہے آپ کا، یہ ہے جی آپ کا پریزنٹ ٹینس، پریزنٹ ٹینس ہو گیا۔ پریزنٹ ٹینس میں یہ کون سی فارم آئی ہے، نعبدو کا مطلب کیا ہوگا کہ ہم عبادت کرتے ہیں، ہم عبادت کرتے ہیں۔ ننصرو کا میننگ کیا تھا کہ ہم مدد کرتے ہیں، نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں۔ اب ادھر تھوڑی دیر کے لیے رکیے، یہاں پر اب ایک بہت ہی خوبصورت پوائنٹ ڈسکس کرنے والا ہے، وہ کیا ہے کہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ نعبدو کی، ایاکا نعبدو کی جب ہم ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں تو اس میں آتا ہے ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں۔ کا مطلب تو چلیں ہو جائے گا، کا کہاں سے آیا ہے، کا کما کم، کا مینس تم، تیری، تو یہ ہو جائے گا تیری، تو یہ تو ہو گیا ہم عبادت کرتے ہیں تیری۔ صرف کہاں سے آیا ہے، صرف کا ورڈ، اگر آپ کو لگتا ہے کہ اییا کا میننگ ہے صرف، تو یہ آپ کو غلط لگتا ہے، کیونکہ اییا کا میننگ صرف نہیں ہے۔ عربوں کے ہاں پتہ کیا ہوتا تھا، اب میں آپ کو نا ایک کنسیپٹ سمجھانے لگی ہوں، ادھر لکھ کے بتاتی ہوں میں۔ بیسیکلی ہمارے پاس جو ایک ورڈ ہے، ہمارے پاس ایک ورڈ ہے جی ناصرہ، اور پھر اس کے ساتھ اٹیچ پروناؤن آ رہا ہے کا۔ ناصرہ کا مطلب کیا ہے، ہی ہیلپڈ، ٹھیک ہے، کا مینز یو، ٹھیک ہے۔ تو اس میں اب کیا سینس بنی کہ اس نے مدد کی تمہاری، اب ادھر میں لکھ دیتی ہوں، اس نے مدد کی تمہاری، صحیح ہو گیا۔ اب باربی کیوں انکلز کا یہ تھا، بہت عرصے پہلے انہوں نے ایک رول بنایا کہ ناصرہ کا ایک سمپل وے ہے بات کرنے کا، کہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ اس نے مدد کی تمہاری تو ہم کہیں گے ناصرہ کا، اگر انہوں نے یہ لکھنا ہے کہ اس نے مدد کی صرف تمہاری، تو وہ کیا کرتے تھے، شفٹ کر دیتے تھے، شفٹ کر دیتے تھے، اور کیا بنتا تھا، ناصرہ، اور ادھر آتا تھا کا،
یعنی کا ناسارا، کا ناسارا کر دیتے تھے. اب اس کا مطلب یہاں پر کیا بنے گا، اس کا کیا بنے گا کہ ہی ہیلپڈ. یہاں پر یہ اس شفٹنگ کی وجہ سے اس کا میننگ کیا ہو جائے گا، اونلی یو. اس نے مدد کی صرف تمہاری. ٹھیک ہے. اب ادھر ایک اور بات تھی. اب باربیکیو انکلز نے یہ بولا کہ یہ جو ہمارا کا ہے یہ تو ہمارا اٹیچ پروناؤن ہے، ہم نے اس کو سٹارٹنگ میں تو رکھ دیا، لیکن اب یہ پرابلم آ رہی ہے جی کہ یہ تو اٹیچ پروناؤن ہے اور یہ اکیلا کھڑا نہیں ہو سکا، اس کو چیئر چاہیے، یہ کھڑا نہیں ہو سکتا، یہ کسی کے بغیر آ نہیں سکتا. ٹھیک ہے. تو انہوں نے کیا کیا کہ اس میں ایک ورڈ ایڈ کر دیا. ورڈ کون سا تھا، یہ کلر نہیں اچھا، ایک منٹ. ورڈ یہ تھا ای یا. ٹھیک ہے. ورڈ تھا ای یا، اس کو کر دیا ایڈ کا کے اندر. تو ہمارے پاس جو بنا وہ کیا بنا، ایا کا، سوری، ایا کا ناسارا، ایا کا ناسارا. تو یہاں پر ہمارا کیا ٹرانسلیشن بن جائے گا کہ اس نے مدد کی صرف تمہاری. ایا کا بیسیکلی ایک جسٹ چیئر کا کام کر رہا ہے، کا کے لیے، کا پروناؤن کے لیے جسٹ چیئر کا کام کر رہا ہے، اس کا بیسک خود کوئی میننگ نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جسٹ اے چیئر ہے. تو ابھی تک کے لیے جو چیز آپ نے سمجھنی نا وہ یہ ہے کہ یہ ایک چیئر ہے صرف، جس کے اوپر کا جو ہے وہ بیٹھ رہا ہے اور وہ آگے آ رہا ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ اگر وہ اٹیچ پروناؤن ہے تو وہ اکیلا نہیں آ سکتا، اس کو کسی نہ کسی کا سہارا چاہیے. نہ وہ کھڑا ہو سکتا ہے اور اس کو بیٹھنے کے لیے پھر جگہ چاہیے. تو پھر اس کے بیٹھنے کے لیے ہم نے اس کو کون سی چیئر پرووائڈ کیا، ہم نے اس کو ایا پرووائڈ کیا. ٹھیک ہے. ایا اس کے پاس آیا تو وہ کیا بن گیا، ورڈ ایا کا ناسارا، یعنی اس نے مدد کی صرف تمہاری. تو یہی کنسیپٹ اپلائی ہوا ہے یہاں پر جب بات ہوئی ہے نابودو کی. نابودو کا بیسیکلی ورڈ تھا، یہ کون سا ورڈ تھا، نابودو کا. اس کی شفٹنگ کر دی گئی. شفٹ کر دیا گیا اس کو اور یہ بنا دیا گیا کا نابودو. کیا بنا، کا نابودو، کا نابودو. اب کا کو چاہیے جی چیئر، تو ہم نے کا کو کیا پرووائڈ کرنا ہے، ایک منٹ، کا کو ہم نے کیا پرووائڈ کرنا ہے، چیئر. تو ہم نے ادھر اس کو چیئر پرووائڈ کی ہے جی، پلس ایا. اب میرے پاس جگہ نہیں تھی کہ میں ادھر اس کے ساتھ لکھتی، تو میں ادھر اس کا یہ والا ایرو لگا دیتی ہوں اور پھر آگے کر دیتی ہوں ادھر کہ ہمارے پاس جو پراپر ورڈ بنے گا وہ کون سا بنے گا، ایا کا نابودو. سمجھ آ گئی کہ نابودو کا میننگ کیا تھا کہ ہم عبادت کرتے ہیں. جب یہ شفٹنگ کی گئی تو پھر بنا کہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں. اب پھر وا آگے کیا ہے جی، وا ہے آپ کا حرف ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمارا ایا، ایا کا وہی کنسیپٹ ہے جو میں نے آپ کو پہلے بتا دیا. تو کا ہمارا کیا ہے، اسم ہے، کا ہمارا پروناؤن ہے. تو یہ بھی کیا ہوگا، یہ آئے گا اسم کے اندر اور یہ بھی آئے گا اسم کے اندر. ٹھیک ہے. وا آپ کا حرف ہو گیا اور ایا کا جو ہے وہ آپ کا اسم ہو گیا. کیونکہ یہ اٹیچ پروناؤن جو ہے ہمارا وہ اسم ہے. ٹھیک ہو گیا. یہاں پر بات آپ کو یہ ساری بات سمجھ میں آ گئی ہے جو اب تک میں نے آپ کو ایکسپلین کی ہے.
ساری گرامر یہاں تک کی ایکسپلین ہو گئی ہے. اب چلتے ہیں آگے. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. نستعینُ کے اندر اب دیکھیں کہ نستعینُ میں نعبدو والا ہی کیس ہے. یہ بھی پریزنٹ ٹینس ہے. پریزنٹ ٹینس ہے. اب آپ کہیں گے کہ میم اس میں ای نو کا کمبینیشن آ رہا ہے. یہ کمبینیشن نہیں ہے, کیونکہ آپ نے کمبینیشن پڑھا تھا ای نا, یہ ای نو ہے. تو ای نو جب آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ نستعین ایک ورڈ ہے اور اس کے اندر یہ جو نون ہے نا, یہ اس کا ساؤنڈ ہے. نستعینُ اس کا ساؤنڈ ہے. تو یہ کس کے جیسا ہے؟ یہ ہے آپ کا نعبدو کے جیسا. نعبدو کے جیسا. اور اس میں بھی دیکھیں وہی پیٹرن ہوا ہے. و یا کا یعنی فعل سے پہلے کا آ رہا ہے. جب عربوں نے کسی جو فعل ہے اس کو ڈفرینٹ وے میں, یعنی اس کے اندر کوئی خاص چیز ایڈ کرنی ہو نا, کہ ہم صرف اس سے ایک چیز سے ریلیٹڈ کر دیا جائے. یعنی کہ اگر میں نے کسی مدد کی اور میں نے صرف ایک کی مدد کی ہے, پوری کلاس بیٹھی ہوئی ہے, اکثر ٹیچرز ایسا کرتے ہیں, پیپر ہو رہا ہوتا ہے, پوری کلاس بیٹھی پیپر کر رہی ہوتی ہے, کسی ایک اسٹوڈنٹ کی جا کے ہیلپ کر دیتے ہیں ٹیچرز اور اس کو پورا پیپر ہیلپ کروا دیتے ہیں. ایسا ہوتا ہے نا, ہوتا ہے, بہت سارے کیسز میں ہوتا ہے. تو یہ بات ہو گئی. اب وہاں پہ صرف ایک اسٹوڈنٹ کی مدد کی گئی ہے. یہی بات دیکھیں اب کہ جب ادھر عبادت کی بات آئی ہے تو نعبدو کا ایک سمپل فعل تھا, سمپل پیٹرن اس کا نعبدو کا تھا. جب کا کو لے کے وہ فرسٹ پہ چلے گئے تو پھر کیا ہو جائے گا, کا نعبدو. اسی طرح سے یہ کا نستعینو ہے, کا نستعینو. اب جو کا ہے وہ ہمارا اٹیچ پروناؤن ہے, اس کو چاہیے چیر, تو ہم نے اس میں ایڈ کر دیا ایاک نعبدو و ایاک نستعینو. ٹھیک ہے, تو یہ بھی آپ کا پریزنٹ ٹینس آ گیا. سمجھ میں آ گئی یہ ساری بات کہ کس طرح سے میں نے کی ہے. پھر آگے آتے ہیں جی اہدینا. اب جو یہ اہدی کا پارٹ ہے نا, یہ ہے کمانڈ. یہ ایک تھوڑا سا ایڈوانس ورژن ہے کمانڈ کا, لیکن یہ لکھ دیتی ہوں میں. اور یہ کیوں ہے؟ کیونکہ دیکھیں جب آپ نے ابھی تک جتنی بھی کمانڈس پڑھی ہیں نا, اس میں آخر میں سکون آتا ہے. ادھر سکون نہیں آ رہا, ادھر جر کا ساؤنڈ آ رہا ہے. ٹھیک ہے, ای کا ساؤنڈ آ رہا ہے. تو یہ جو حصہ ہے یہ ہم آگے جب آگے ہماری ایڈوانس اسٹڈی ہوگی تو اس میں ہم سیکھ لیں گے, لیکن ابھی تک کے لیے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کمانڈ ہے. اب آگے جو یہ پارٹ آ رہا ہے یہ ہے اٹیچ پروناؤن, اور پروناؤن جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ اسم ہوتا ہے. اچھا, اب بات کرتے ہیں ایک بات کی کہ اب کمانڈ یعنی حکم دینا. اب ادھر بات ہے اہدی. اہدینا یعنی ہدایت دے ہمیں. اب یہ بات کیسے ہے کہ انسان جو ہے وہ کمانڈ کا صیغہ استعمال کرے اور اللہ تعالیٰ سے کمانڈ کے طور پہ یہ کہے کہ ہم ہدایت دے ہمیں. دیکھیں کمانڈ کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ کسی کو حکم دے رہے ہو. کمانڈ کا مطلب جو ہے نا دو سینس میں آتا ہے, دو سینس بنتی ہیں. اب فار ایگزامپل اگر ایک بچہ ہے وہ کسی بچے کے ساتھ لڑ رہا ہے اور اس کو روک کے رکھا ہوا ہے, تو میں اگر اس کے پاس جا رہی ہوں اور مجھے پتہ ہے کہ یہ بچہ غلط کر رہا ہے اس کے ساتھ, تو میں اس کو کیا کروں گی؟ لیٹ ہم گو, اسے جانے دو. میں اسے تھوڑا سا غصے سے, اسے تھوڑا سا ایک اتھارٹی والے وے میں کہوں گی کہ یعنی ظاہری بات ہے جب میرا بچہ غلطی کر رہا ہے تو میں اسے ایک اتھارٹی وے میں کہوں گی لیٹ ہم گو. ٹھیک ہے, لیکن اگر ایک مجھ سے اوپر کی ایک پرسنالٹی ہے, جیسے اگر میرے پیرنٹس ہیں یا پھر کوئی اور ہے, تو اگر وہاں پر وہ کسی کو جانے نہیں دے رہے, غلطی میری ہے, تو میں ان سے کیا کہوں گی؟ پلیز لیٹ ہم گو, کہ غلطی میری ہے, پلیز آپ اسے جانے دیں. یعنی کہ بات ایک ہی ہے لیٹ ہم گو, لیکن اس کو کہنے کا انداز ڈیفرنٹ ہے. یہی بات ہے کہ ادھر بھی یہ کمانڈ ہے کہ ہدایت دے ہمیں, لیکن ادھر یہ نہیں ہے کہ ہمیں ہدایت دے, ادھر یہ ہے کہ اے ہمارے رب ہمیں ہدایت دے. یہ جو ہدایت ہے نا یہ ایک ریکویسٹ کے وے میں کی گئی ہے کہ اے اللہ ہمیں ہدایت دے. اور انسان کو جس طرح پانی کی ضرورت ہوتی ہے نا پورے دن میں, اسی طرح انسان کو ہدایت کی ضرورت ہوتی ہے. اگر انسان کے پاس ہدایت نہ ہو وہ کچھ نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ نے اس کی اسی ضرورت کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس کو ہر نماز میں سورہ الفاتحہ کی تلاوت لازم قرار دی گئی ہے. سورہ الفاتحہ پڑھو گے تو آپ کی نماز ہوگی, اور اس کے اندر آپ نے جو دعا مانگنی ہے وہ کیا ہے؟ اہدینا, اے ہمارے رب ہدایت دے ہمیں. اہدینا, ہم ہدایت مانگتے ہیں تجھ سے. اب اس میں دیکھیں کہ
یہاں پر اہدی بھی ہو سکتا تھا کہ ہدایت دے مجھے، اللہ تعالیٰ نے ادھر کر دیا اہدینا، ہدایت دے ہمیں۔ انسان کی جو زندگی ہے نا وہ دوسرے انسان سے جدا نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ اگر ہم ایسے ہیں جو اپنے رشتوں سے دور ہو جائیں، رشتوں کو کاٹیں، ایک انسان دوسرے انسان سے اکیلا الگ پسند ہو جائے، اکیلے پن کو وہ پسند کرے اور اپنی زندگی کو وہ یعنی وہ بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کرے، لیکن اس کے ساتھ والے پیچھے نا، تو وہ کبھی بھی نہیں آگے جا سکتا۔ کامیابی کا اصل مطلب ہی یہ ہے کہ آپ آگے جاؤ نا، آپ منزل پہ پہنچو، آپ کے ساتھ والے بھی منزل پہ پہنچیں۔ فار ایگزامپل اب میں یہ ڈریم کر رہی ہوں، تو یہ ڈریم کرتے ہوئے میں اکیلی بھی جا سکتی ہوں۔ ایون مجھے بہت بولا جاتا ہے کہ تم اتنی محنت کیوں کر رہی ہو، کیا نتیجہ ملے گا تمہیں اس کا، یہ تمہیں مل کیا رہا ہے یہ سب کچھ کروانے سے، تو تم اس چیز کو چھوڑ دو۔ لیکن میں اس چیز کو نہیں چھوڑ رہی، کیونکہ میرا دل نہیں کرتا ہے کہ میں اگر ایک منزل پہ پہنچ رہی ہوں تو یہ سارا قافلہ جو میرے ساتھ چل رہا ہے یہ منزل پہ نہ پہنچے۔ آج اگر خدا نخواستہ کچھ ایسا ہو جاتا ہے، خدا نخواستہ اللہ نہ کرے ایسا ہو، لیکن پھر بھی امیجن کریں کہ اگر ایسا ہو جاتا ہے کہ میں ڈریم کرتی چلی جاؤں اور آپ لوگوں کو نہ کرواؤں، آپ لوگ اس مومنٹ پہ، اس پوائنٹ پہ نہیں پہنچ پاؤ گے جہاں پہ ڈریم کرنے والے اس آخری منزل پہ پہنچیں گے۔ تو پھر کیا ہوگا؟ کیا میری کامیابی ویسی کامیابی ہوگی؟ کیا میری خوشی ویسی خوشی ہوگی؟ اس خوشی میں فرق کیا ہوگا کہ جب ہم سب کے سب اس پوائنٹ پہ جائیں گے؟ اس خوشی میں فرق کیا ہوگا کہ میں اکیلی اس پوائنٹ پہ جاؤں گی؟ تو اپنی زندگی میں انسانوں سے جدا ہو کے نہیں چلیے گا، کیونکہ اللہ تک پہنچنے کا جو راستہ ہے نا وہ انسانوں سے ہو کے گزرتا ہے۔ اللہ کو تلاش کرنے والا پہنچتا بالآخر انسان تک ہی ہے۔ اللہ کو انسان سے بڑی محبت ہے، اشرف المخلوقات ہے انسان۔ آپ اگر کسی مشکل میں ہو نا، کسی مشکل والے کی مشکل کو آسان کر دو، اس کے چہرے پہ خوشی لے آؤ۔ کوئی یتیم بچے ہیں، کچھ ایسے ہیں جن کے پاس محبت نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، ان کے پاس کچھ دیر کے لیے بیٹھو، ان کا درد سنو، ان کی بات سنو۔ اگر آپ کے پاس یتیم بچے ہیں، آگے پیچھے کچھ ایسے غریب آپ کو نظر آ رہے ہیں، آپ ان کے لیے کچھ ایسے تحفے لے لو کہ جب آپ ان کو دو ان کے چہروں پہ خوشی آ جائے۔ آپ ان سے عاجزی سے ملو۔ یہ جو عاجزی ہے، یہ جو خوشی دینا ہے، یہ آپ کی زندگی کی سارے غم، ساری پریشانیاں آہستہ آہستہ ختم کر دے گا۔ اور جو آپ کی چاہت ہے نا کہ آپ اللہ کے راستے پہ بڑھو، انسان کی خدمت کرتے کرتے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی محبت کے وہ راستے طے کروا دے گا جو عام حالات میں ممکن نہیں ہوتے۔ انسان عام حالات میں وہ نہیں کر سکتا جو انسان کو وہ محبت دیتے دیتے اللہ کے راستے پہ کر جاتا ہے۔ تو یہ جو اہدنا یہاں پر استعمال کیا گیا، یہ کمانڈ وہ کمانڈ ہے جو کہ درخواست کی جا رہی ہے، جو کہ مانگی جا رہی ہے، بھیک مانگی جا رہی ہے کہ اے ہمارے رب ہمیں ہدایت دے، کیونکہ ہدایت بہت ضروری ہے۔ اور پتہ ہے اس کی ڈیپنس کیا ہے کہ عربوں کے ہاں نا، یہ اس کا جو روٹ ورڈ ہے نا وہ اس وقت استعمال کیا جاتا تھا، یعنی یہ میرے خیال سے ہدایہ سے نکلا ہے یا پھر کچھ اس طریقے کا ورڈ ہے، ابھی مجھے پراپرلی یاد نہیں ہے، لیکن اس کا جو ایکسپلینیشن تھی وہ یہ تھی کہ وہ ورڈ اس وقت استعمال کیا جاتا تھا کہ جب عرب کا ایک صحرا ہے نا، تو اس صحرا میں کوئی کھو جائے، اس کے پاس پانی ختم ہو گیا، اس کے پاس کھانا ختم ہو گیا ہے، وہ صحرا میں بھٹک رہا ہے، تو اس وقت ہدایہ کا وہ لفظ وہ ہے کہ آپ اس کو وہ تحفہ دیتے ہو کہ آپ اس کو راستہ دکھا دیتے ہو۔ اس کے لیے سب سے بہترین اس وقت تحفہ یہ ہے کہ آپ اس کو ہدایت دے دو، سیدھے راستے کی ہدایت دے دو۔ آپ اس کو پانی دو گے نا، وہ پیاسا ہے، وہ اس وقت پانی پیے گا، تھوڑی دیر بعد اس کا پانی ختم ہو جائے گا۔ آپ اس کو کھانا دو گے، تھوڑی دیر بعد اس کو پھر سے بھوک لگے گی، لیکن اس کے لیے بہترین تحفہ کیا ہے؟ آپ اس کو راستے تک پہنچا دو۔ جب وہ راستے تک پہنچ جائے گا، وہ پانی تک بھی پہنچ جائے گا اور کھانے تک بھی پہنچ جائے گا۔ ہدایہ یہ ہے، یہ تحفہ ہے ہدایت کا۔ اب ہم جیسے لوگ بہت چھوٹے چھوٹے معاملوں میں بھی بھٹک جاتے ہیں۔ اللہ سے ہمیشہ یہ دعا کریں کہ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی محنت عطا فرما، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے، سیدھے راستے پر ثابت قدمی دے، اور سیدھے راستے پر عمل کرنے کی اور اس کو سمجھنے کی اور اس کو ایکسیپٹ کرنے کی توفیق عطا فرما، کیونکہ بہت سے لوگوں کو راستہ مل جاتا ہے لیکن اس کو قبول کرنے کی توفیق نہیں مل رہی ہوتی، اس کو اللہ کی رضا میں راضی ہونے کا وہ جذبہ نہیں مل رہا ہوتا۔ اب نیکسٹ آگے ہمارے پاس ورڈ ہے الصراط۔
یہاں پر دیکھیں الف لام آ رہا ہے تو یہ ہے اسم. پھر المستقیم یہاں پر بھی الف لام آ رہا ہے، یہ بھی ہے اسم. پھر اس کے بعد صراط الذین، صراط یہ لائٹ ہے، الف لام بھی نہیں ہے اس میں، تو یہ کیا ہے آپ کا، یہ ہے مضاف. اور الذین اینا، اینا ہے تو یہ ہے جر ہے، تو یہ کیا ہے، یہ مضاف علیہ ہے. اب آپ کہہ رہے ہوں گے میم الذین تو اسم موصول ہے، تو بالکل ہے، لیکن یہ یہاں پر مضاف علیہ ہے، اور یہ مل کے کیا بناتے ہیں جی، اضافہ. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد انعمتا، انعمتا. اب بڑی مزے کی بات ہے، ادھر آپ نے فیملی پڑھی ہے اسلمہ، انعمہ. اب ادھر آپ نہ اس کی فیملی بنائیں، انعمہ ینعم انعامن فہو منعم، انعم ینعم انعامن فہو منعم، الامر منہ انعم والنہی عنہ لا تنعم والظرف منہ منعم. اب بالکل اسی طریقے کی فیملی بنی ہے جیسے اسلمہ کی بنی ہے. اب اسلمہ کا جب آپ پاسٹ ٹینس کا چارٹ بناتے ہو تو وہ کیا بنتا ہے، ہوا اسلمہ، ہما اسلما، ہم اسلموا، ہی اسلمت، ہما اسلمتا، ہن اسلمنا، انتا اسلمتا. اب اسی طرح انعما، انعما کے لیے بھی جب آپ پورا پاسٹ ٹینس کا چارٹ بناؤ گے نا تو وہ کیا بنے گا، ہوا انعما، ہما انعما، ہم انعمو، ہی انعمت، ہما انعمتا، ہن انعمنا، انتا انعمتا. سوری انعما ہی بنے گا جب ہما کا آئے گا، تا نہیں آئے گا، وہ تما انتما کے کیس میں آئے گا. تو انتا انعمتا، تو یہ ادھر کون سا ہے، جس طرح آپ کا تھا نا انتا اسلمتا، یہ ادھر انتا انعمتا ہے، یعنی انعام کیا، اس کا مطلب ہے انعام کرنا. ٹھیک ہے، تو انعام کرنا لیکن کس نے کیا ہے، انتا، یو، تو نے انعام کیا. تو یہاں پر ٹرانسلیشن کیا ہے، تو نے انعام کیا، یعنی یہ وہ ہیں. اب ادھر دیکھیں یہ پاسٹ ٹینس کا چارٹ ہے، پاسٹ ٹینس یعنی ماضی میں ہو چکا ہے. وہ لوگ جو کہ ہدایت یافتہ تھے، وہ لوگ جن پر انعام ہوا تھا. اب دیکھیں کہ وہ کون سے تھے، صدیقین ہیں، صالحین ہیں، شہداء ہیں. اب ہمارے یہاں ہم فالو کرتے ہیں تو کس کو کرتے ہیں، ہم اپنے دور کے کسی بندے کو کریں گے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہمیں ان لوگوں کے راستوں پہ چلنا ہے جن پر انعام ہو چکا ہے. جو ابھی اپنی زندگی جی رہے ہیں نا، ان کا کوئی فائنل نہیں ہے کہ وہ اپنے آخری مومنٹ پہ کس پوائنٹ پر ہوں گے. اکثر ایسے ہیں جو پوری زندگی خیر کی گزرتی ہے، آخر میں کچھ ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ نہیں پھر خیر ہو جاتی، کام خراب ہو جاتا ہے ادھر. اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کی پوری زندگی شر کی گزرتی ہے اور آخر میں ان کو خیر مل جاتی ہے اور ان کا بیڑا پار ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ادھر یہ بتایا کہ ہمیں ان لوگوں کی پیروی کرنی ہے، ان لوگوں کی زندگی سے سیکھنا ہے جو کہ گزر چکے ہیں، جیسے کہ صحابہ، صحابیات. ہمیں اپنی ٹریننگ کس حساب سے کرنی ہے. اس وقت جب اسلام قبول کر لیا گیا، اب بہت سے لوگ ایسے ہیں ہم سب میں سے جن کے لیے آسان نہیں ہے اسلام کے اوپر عمل کرنا، اور بہت سے ایسے ہیں جن کے لیے آسان ہے اسلام پہ اوپر عمل کرنا. اب مکہ میں وہ لوگ تھے جن کو جو اگر اسلام کی بات کرتے تھے نا، یا اللہ کی یا صحابہ کی یا رسول اللہ کی یا پھر فرشتوں کی بات کرتے تھے. جیسے کچھ دنوں پہلے میں نے ایک پیراگراف لکھا، اس میں کہا تھا کہ جو چچی تھی رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی، سیدہ ام فضل، ان کی سیرت میں یہ سن رہی تھی کہ جو ابو لہب تھا، جب غزوہ بدر کے بعد ان کو شکست ہوئی نا کفار کو، تو ابو سفیان نے ابو لہب کو یہ بتایا کہ ایسے لوگ تھے جو سفید گھوڑوں کے اوپر سوار تھے، اور ان کے چہرے جو تھے وہ سفید تھے، اور جو ان کے آگے آتا تھا وہ اس کی گردنیں اڑاتے جاتے تھے، کوئی ان کے آگے ہتھیار نہیں اٹھا پاتا تھا، اور وہ بے شک کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے تھے. پیچھے ایک غلام موجود تھا، وہ یہ سن رہا تھا. اس نے بولا کہ اللہ کی قسم وہ فرشتے تھے. جب ابو لہب نے وہ فرشتے کا لفظ سنا نا، اس نے اس غلام کو مارنا شروع کر دیا، اور بڑی بے دردی سے مارنا شروع کر دیا.
سیدہ ام فضل جو کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی رشتے میں چچی لگتی تھیں، اب یہ اس وقت کی لیڈی، یعنی وہ لوگ وہ ہیں مکہ میں اس وقت جو کہ ہجرت نہیں کر پا رہے ہیں، جو کہ کفار کے ظلم و ستم کے اندر ہیں اور اپنے اسلام کو اعلان نہیں کر پا رہے اپنے اسلام کا، اور نہ ہی مسلمانوں کے لیے کچھ کر پا رہے ہیں۔ تو جب انہوں نے یہ دیکھا کہ ابو لہب یہ جو غلام ہے اس کے اوپر بڑی بے دردی سے وار کر رہا ہے، اور اس نے بات کیا کی ہے کہ وہ اللہ کی قسم وہ فرشتے تھے، اس نے صرف فرشتے کا لفظ استعمال کیا کہ وہ جو مدد آئی تھی وہ اللہ کی آئی تھی، اس نے مارنا شروع کر دیا۔ ام فضل نے ایک ہتھیار لیا اور اس کے سر پہ مارا ابو لہب کے۔ ابو لہب اب رشتے میں یا تو دیور تھا یا پھر جیٹھ تھا، لیکن ام فضل نہیں ہٹی۔ وہاں پر ایک عورت کی بہادری ہے، عورت کی بہادری، اور اس کے بعد وہ وار ایسا تھا جو ابو لہب کو ایسا جا کے لگا کہ شگاف پڑ گیا اس کے سر میں۔ اس کے بالکل ٹھیک 7 دن بعد ابو لہب کو طاعون کی بیماری ہوئی، اس کے پورے جسم پر پیپ زدہ پھوڑے نکلے اور پھر اس کی وہ ڈیتھ ہو گئی، اور 3 دن تک اس کی لاش اس کے گھر میں پڑی رہی۔ اس کے 3 بیٹے تھے، 3 بیٹے تھے، لیکن وہ لاش کو دفنا نہیں رہے تھے کہ یہ بیماری کہیں ہمیں نہ ہو جائے۔ اس کی لاش سے جب بدبو آنے لگی تو وہاں پر ایک بندہ ان کے پاس آیا، اس کے بیٹوں کے پاس، اور ان کو ملامت کرنے لگ گیا کہ تم لوگ کا باپ اس طرح سے پڑا، اس کی لاش سے بدبو آنے لگی ہے، اس کو دفناؤ جا کے۔ انہوں نے اس کو غسل اس طریقے سے دیا ہے کہ دور سے کھڑے ہو کے پانی پھینکا ہے، گڑھا کھود کر اس کو لکڑی کی مدد سے اس کی لاش کو اس گڑھے کے اندر پھینکا گیا، ہاتھ نہیں لگایا، اور دور سے پتھر پھینکے گئے۔ دور سے مٹی تو نہیں پھینکی جا سکتی تھی نا، مٹی سے تو پھر قبر نہیں ڈھکی جا سکتی تھی، انہوں نے پتھر پھینکے اس قبر کے اوپر اور اس قبر کو ڈھک دیا۔ یعنی کہ وہ قبر میں جب اس کی لاش گئی ہے تو وہ سنگسار ہوتے ہوئے وہ لاش گئی ہے۔ یہ تھا ابو لہب کا آخر، اور یہ وہی ابو لہب تھا کہ جب رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے کی وفات ہوئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے ساتھ بالکل اس کا گھر تھا نا، تو وہ کیا کہتا تھا کہ جو رسول اللہ کا جو نام ہے، جو نسل ہے وہ ختم ہوگی، نام جو ہے وہ ختم ہوگی۔ سورہ الکوثر اس وقت نازل ہوئی تھی، اور سورہ الکوثر کا نزول یہ تھا کہ جو تمہارا دشمن ہے نا وہی نامراد رہے گا، ان شانیہ کا هو الابتر۔ یہ اس وقت کی وہ 3 آیات والی صورت ہے جو کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام پہ نازل ہوئی جب دشمن ساتھ والے گھر میں اپنا چچا رسول اللہ کے بیٹے کی وفات پہ خوشیاں منا رہا تھا، اور وہ یہ کہہ رہا تھا کہ رسول اللہ کا نام آج ختم ہو گیا، کہ اب نسل آگے نہیں بڑھے گی۔ اس کی نسل دیکھیں، اس کا آخر کیسا ہوا، اور پھر اب مدینہ کو دیکھیں، کتنے سال گزر چکے ہیں، اور وہاں پہ رونق آج بھی موجود ہے۔ وہ نام کس طرح بلند ہے، اور اس کا نام کیسے ختم ہو چکا ہے۔ اس کے 3 بیٹے تھے، اور اس کا آخر کیسا تھا، اور رسول اللہ کا نام آگے پہنچانے کے لیے وہ ایک جو کنسیپٹ ہے نا مائنڈ میں کہ بیٹے ہوں تو نسل آگے بڑھتی ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ کنسیپٹ پورا نہیں ہونے دیا۔ بیٹیاں تھیں، امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، کربلا کا واقعہ بھی گزرا، وہاں پر بھی شہادت ملی، لیکن وہ گھرانہ آج بھی کیسے قائم و دائم ہے، کیسے وہ نام آج بھی معزز ہستی ہیں کہ ان سے معزز کوئی اور نہیں ہے۔ ان لوگوں کے پاس جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ٹریننگ کی تھی نا، اس وقت کے لوگوں کی وہ یہ ٹریننگ تھی۔ وہ صحابہ تھے، کچھ ایسے لوگ تھے جو مکہ والے تھے جو اپنے اسلام کا اظہار نہیں کر سکتے تھے، جن کو آسانیاں نہیں تھیں، کچھ مدینہ والے تھے جن کو آسانیاں تھیں۔ تو اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہماری زندگی کس سے میچ کر رہی ہے، ہم نے ان کی زندگی کے اکارڈنگ اپنے لیے راستے چننے ہیں۔ جیسے اب اگر ہماری زندگی میں آسانی نہیں ہے کہ ہم دین کے اوپر عمل کر سکیں، تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جب حضرت آسیہ علیہ السلام جو فرعون کی بیوی تھیں، جو زوجہ تھیں اس کی، انہوں نے جب اسلام قبول کیا، پھر ان کا عمل کیسا تھا، انہوں نے اپنی زندگی کو کیسے ڈیل کیا۔ پھر جو مسلمان تھے مکہ کے اندر، ان کو آسانی نہیں تھی، انہوں نے اپنی زندگی کو کیسے ڈیل کیا۔ پھر جو مدینہ میں تھے، جن کو آسانیاں تھیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے ڈبل ٹرپل خیر عطا فرمائی، کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے خیر کے 2 دروازے کھلتے ہیں، یا 1 کھلتا ہے یا 3 کھل جاتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ خیر کے بہت سے دروازے کھولتا ہے، اور جب وہ خیر کے بہت سے دروازے کھل جاتے ہیں، ذمہ داری زیادہ بڑھ جاتی ہے، کیونکہ پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ خیر کے دروازے کھل گئے، ذمہ داری بڑھ گئی، جو 50% کی لیول کی محنت تھی وہ 100% پہ جانی ہے، آپ اکاؤنٹیبل ہو اللہ کے آگے۔ تو اس وقت پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو وہاں پر لوگ موجود تھے، رسول اللہ نے ان کی ٹریننگ کس طریقے سے کی ہے کہ آپ اس ٹریننگ سے سیکھیں
اور اس ٹریننگ کے اکارڈنگ اپنی زندگی میں عمل کریں، اپنی زندگی کو بہتر بنائیں، اپنے کریکٹر کو بہتر بنائیں، اپنی فزیکل ہیلتھ کی طرف توجہ دیں، اپنی مینٹل ہیلتھ کی طرف توجہ دیں، اپنے ایموشنز کو کنٹرول کریں. آپ کے اندر سیلف کنٹرول ہونا چاہیے. یہ سب کچھ آپ کے اندر کب آئے گا؟ جب ہم ان لوگوں کو پڑھیں گے جن کے اوپر انعام ہوا. تو سیرت صحابہ پڑھیں، سیرت صحابیات پڑھیں، پیغمبروں کی سیرت پڑھیں، جو ام المومنین ہیں ان کی سیرت پڑھیں، تاکہ ہم ان جیسے بن سکیں، تاکہ ہمارے دماغ ان جیسے ہو سکیں. آج کل کے دور میں آپ لوگوں کو یہ کروا رہی ہوں نا، تو مجھے فالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میرے بھی عمل میں بہت ساری ایسی جگہیں ہوں گی جہاں پر میں بھی، وہ کہتے ہیں نا کہ ڈنڈی مار جانا، وہ ڈنڈی بچتی ہوگی، مجھ سے بھی بچتی ہوگی، کیونکہ ہم سب انسان ہیں. تو فالو کس کو کرنا ہے؟ ان لوگوں کو کرنا ہے جن پر انعام فائنل ہو چکا ہے، جن پر بات پوری ہو چکی ہے، جن کا پتہ چل گیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے انعام یافتہ لوگ تھے اور اللہ ان سے راضی ہے. ہمیں ان کو لوگوں کو فالو کرنا ہے. پھر آگے الا جو ہے یہ ہمارا حرف آف جر ہے، اور ہم نے سیکھا تھا کہ جب الا آتا ہے نا پروناؤن کے ساتھ، ٹھیک ہے، پلس ہم کا پروناؤن ہے ادھر، تو یہ کیا بن جاتا ہے؟ یہ علی بن جاتا ہے. اور پھر آگے آتا ہے ہم. یہ ہم والا پارٹ میں ادھر ہائی لائٹ کر دیتی ہوں. یہ کیا ہے؟ آپ کا اسم ہے. اور یہ والا پارٹ کیا ہے آپ کا؟ یہ والا پارٹ ہے حرف. صحیح ہو گیا. پھر آگے غیری. غیری کیا ہے جی ہمارا؟ یہ ہے اسپیشل مضاف. یہ مضاف ہے اور یہ ہے مضاف الیہ، جر پر اس کی اینڈنگ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ دونوں بھی کیا ہوئے جی؟ یہ دونوں بھی ہو گئے اسم، ٹھیک ہے. پھر آگے علیہم وہی ہے، یہ ہے حرف، اور ہم کا پارٹ جو ہے وہ ہے اسم. اچھا پی ڈی ایف جو لیکچر کی تھی وہ میں نے آپ کو ابھی سینڈ نہیں کی ہے، وہ میں کہہ رہی تھی کہ میں اس لیکچر کے اندر آپ لوگوں کو کروا دوں نا تو پھر میں سینڈ کروں گی. یہ جو لا ہے یہ بھی اسم ہی ہے، ٹھیک ہے. الضالین الف لام آ رہا ہے تو یہ بھی کیا ہے جی؟ یہ ہے اسم. یہ الف لام کی وجہ سے. اب ادھر یہ جو غیری ہے نا، یہ غیری، ادھر میں کلر کوئی اور یوز کر لیتی ہوں تاکہ آپ کو ڈفرنس پتہ چل جائے. یہ غیری، اور ادھر جو آ رہا ہے والا. اب عربک لینگویج کے اندر نا یہ کبھی بھی استعمال نہیں ہوا. شروع سے لے کر اب تک کی جتنی بھی عربک لینگویج ہے، جب سے عربک لینگویج کی ابتدا ہوئی ہے نا، تب سے عربی زبان کے اندر غیری اور ولا کا کمبینیشن کبھی بھی نہیں آیا. یہ وہ کمبینیشن ہے جو صرف سورہ الفاتحہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا. یہ کمبینیشن ہوتا تھا تو وہ کیا ہوتا تھا؟ لا ولا یا ما ولا، ما ولا، لا ولا ما ولا. یہ وہ جو انگلش میں ہمارا ہے نا، یہ ایدر اور، نیدر نار، یعنی یا نہ تو یہ چاہیے نہ وہ چاہیے، ٹھیک ہے. تو وہ اکثر ہوتا ہے نا یہ لے لو یا وہ لے لو، اور اکثر ہوتا ہے کہ یہ بھی نہیں چاہیے اور وہ بھی نہیں چاہیے. یہ وہ والا ہے کہ غیر المغضوب، کہ نہ تو ان کا راستہ، علیہم ولا الضالین، اور نہ ان کا راستہ، کہ نہ وہ جن پر غضب ہوا اور نہ وہ جو بھٹکے ہوئے ہیں راستے سے. تو یہ عربک کے اندر جو عربک لینگویج میں یوز ہوتا تھا نا، عربک لینگویج کے اندر جو پیٹرن یوز ہوتا تھا وہ یہ تھا